बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। तमाम तारीफें उस अल्लाह अज़्वजल के लिए जो तमाम जहानों को बनाने वाला और उसे पालने वाला है। और दुरूद और सलाम हो उसके आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पिछली उम्मतों पर फर्ज किए थे, ताकि कहीं तुम तकवा इख्तियार करो। सबसे पहली बात कि किसी चीज की अगर हमें अहमियत ना मालूम हो तो फिर उसका फायदा भी हम नहीं उठा पाते हैं। और दूसरी बात कि किसी चीज के अगर मसाइल मालूम ना हो तो उसका सही इस्तेमाल भी हम नहीं कर पाते हैं। उसी तरह अगर हम रमजान के फजाइल नहीं जान सकेंगे तो उसकी अहमियत नहीं जान सकेंगे, और उसके मसाइल नहीं जानेंगे तो उसका सही फायदा भी हम नहीं उठा पाएंगे। तो यही महीना जो हम पर नाजिल है, उसकी क्या अहमियत है, उसके क्या फजाइल हैं, इंशाअल्लाह इस उन्वान पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं एक शागिर्द, एक आला पाए के मोटिवेशनल स्पीकर, एक रिसर्च स्कॉलर और साथ ही साथ एक बेहद आला दर्जे के मुसन्निफ, जुनैदुल इस्लाम साहब। जुनैद साहब, मैं अपने पूरे अमले की तरफ से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का उन्वान है रमजान के फजीलतें, और हम जुनैद साहब से रूबरू होंगे। मजीद वक्त ज़ाया ना करते हुए आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहाबा के लिए रमजान कैसे हुआ करते थे वो जान लेते हैं। वो असल मयार क्राइटेरिया है हमारे लिए। तो जुनैद साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहाबा के लिए रमजान की क्या अहमियत थी? चलिए, जज़ाकल्लाह व अहसनिल जज़ा। तो रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्दुन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सबसे पहले मुंतहा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम के थ्रू से कि आप लोगों ने इस सिलसिले के तहत मुझे मदऊ किया अपने थ्रू। और सबसे पहले मेरे ये जो यहाँ पे बैठे इन सबको पता है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस पे नहीं जाता, असल में आपका वीडियो ट्रांसमिशन हुआ करता है। तो ऑल दैट, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ज़ूम मीटिंग ही क्रिएट की, इसी के थ्रू से रिकॉर्ड जाएगी, फिर आगे पहुँचेगी जितनों तक अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा होगा। देखिए मुंतहा आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में उनका रमज़ानुल मुबारक का निज़ाम कैसे होता था, वो किस तरह से इस महीने की बरकतों को, मगफ़िरतों को और अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत को हासिल करते थे। सबसे पहले देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने में रहनुमाई करने के लिए अपने बरगुज़ीदा पैगंबरों को भेजा। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो आखिरी पैगंबर मबऊस किया, जिसका नाम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, और वो हमारे रहबर व रहनुमा है, वो हमारी शान, हमारी बान और हमारा सब कुछ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा निज़ाम कायनात को दिया जिस निज़ाम के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों से अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मेरे बंदे जो है ये जहन्नम का ईंधन बने। इसीलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने क्लोज करने के लिए बेशुमार इनामातों से अल्लाह ने नवाजा, और उन्हीं इनामों में सबसे बड़ा इनाम जो है वो ये महीना है जिसे अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के नाम से ताबीर किया।
یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین فیصلے ہوتے ہیں۔ پہلا، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اپنے بندوں پہ ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار انسان ہی ہے، چاہے وہ کیا بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے رخوں پہ رحمت نظر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ جہنم کے دروازوں کو اس لیے بند کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ یہ میرے بہت کلوز ہو جائے، عبادت کے ذریعے میرے بہت قربت حاصل کرے، تو اس کو میں جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریاں ہے، اور اس دروازے میں صرف ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو روزے دار ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، اور یہ وہ مہینہ ہے۔ اور تیسری برکت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شیطان جو ہوتے ہیں، سارے شیطان، ان کو باندھ لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ آج دیکھیں گے، آج کل آپ لوگوں میں دیکھیں گے بہت زیادہ اسلام کی طرف رغبت، قرآن کی طرف بہت زیادہ تلاوتیں ہیں، مسجدوں میں رش ہجوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چاہتے ہیں لوگ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے کلوز سے کلوز ہو جائے۔ اگر کوئی انسان کتنا ہی زیادہ برا ہو، اس کے بعد بھی وہ چاہتا ہے نہیں، کیونکہ اس مہینے کی کیفیت ہی ویسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمارا سب سے بڑا دشمن جو اس وقت ہوتا ہے، کیونکہ شیطان بند ہوتا ہے، تو سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہوتا ہے۔ نفس جو ہے، جو ہمارے اندر ہے، نفس، اور نفس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ یہ ہمارا جو نفس امارہ ہے، یہ ہمیں صرف گناہوں پہ ابارتا ہے، صرف ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ نفس لوامہ میں ہم دونوں چیزیں کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے جس نفس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اب یہ جو نفس ہے، یہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ کا نظام دیا۔ اب صحابہ کے دور میں جب رمضان کی روزہ فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، تو کہا اے ایمان والو، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے روزہ آپ پہ فرض کی گئی جس طرح پہلی امتوں میں کی گئی تھی، اور اب آپ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے۔ تو صحابہ ایک دوسرے کو آپس میں مبارکباد دینے لگے کہ ہم پہ روزہ فرض کی گئی، کہ ہم روزہ کے ذریعے اللہ کا تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں، روزہ کے ذریعے ہم اللہ کے کلوز ہو سکتے ہیں، روزہ کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جند، روزہ ڈھال ہے۔ یہ انسان کو، جس طرح سے کوئی انسان بہت زیادہ، مطلب فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے کوئی انسان کہیں پہ جاتا ہے، اگر یہ جنگل میں جاتا ہے تو یہ اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنے ساتھ چاقو بھی اٹھاتا ہے، ہر کوئی چیز اٹھاتا ہے، وائی بیکاز یہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے میرے پاس سامان ہو جائے۔ اسی طرح سے ٹینٹس ہوتے ہیں، ہر کوئی چیز ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے، روزہ کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا اجر بھی دیا جاتا ہے، انسان کو مل جاتا ہے، ہر کسی نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ اتنا بولا ہے اس نماز کا میں اتنا دوں گا، اس حج کا میں اتنا دوں گا۔ لیکن روزہ واحد وہ عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کا اجر میں خود قیامت کے روز دوں گا، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسری عبادتوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ جیسے نماز میں پڑھتا ہوں اور گھر والے بھی مجھے دیکھتے ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن روزہ جو ہے یہ ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک فیصلہ ہے۔ ہم کیسے روزہ رکھتے ہیں، ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ اگر میں ابھی چوری چھپے پانی بھی پی سکتا ہوں، کوئی دیکھتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہم روزے دار ہیں، لیکن یہ واحد وہ عبادت ہے جس کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خود دیں گے اور بے انتہا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، جس نے رمضان کے روزہ رکھی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان تو پتہ ہی ہے لیکن احتساب کہتے ہیں جس نے محاسبے کے ساتھ
رکھی. محاسبہ ان دا سینس جس نے اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے روکا, جس نے اپنی کانوں کو غیبت سننے سے بچا کے رکھا, جس نے اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے رکھا. جو عام دنوں میں یہ گناہ کر رہا ہے, آج ان ساری چیزوں سے اس نے اس کو روکا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اسی لیے رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے بے شمار احادیث سے آپ کو ملیں گی, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اسی لیے منتہا سب سے پہلی بات ہماری زندگی کے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں. ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے نفس کا ہم پہ کتنا کنٹرول ہے, ہم کتنا اپنے نفس کو دبا ہے. اور جب یہ کل روزہ اختتام ہوگی, جب کل عید ہوگی, عید کے بعد ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہو جائے گا, ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آسانی سے. لیکن اصل میں اسی لیے کچھ بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہوگا مسلمان قوم زندہ کب ہے تو ان کا احتساب جو ہے رمضان میں کرے, تو اس میں ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو یہ ایسی فضیلت والی عبادت ہے. سب سے بڑی بات ہم اللہ کا شکر ادا کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ لایا. اور اسی لیے دیکھیے پہلی امتوں میں جو تھا بہت عمریں تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب کوئی انسان 800 برس کا ہوتا تھا تب وہ جوان ہوتا تھا. اس طرح سے ہمارا عمریں اتنی نہیں ہے, 60-70 ایئرس انف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں دی ہے جن کے ذریعے ہم بہت ساری قوموں کے آگے جاتے ہیں. جیسے لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہی ہمیں بخشی. قرآن کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں بخشا. اسی طرح سے اللہ تبارک جنگ بدر جیسا سب سے بڑا جنگ معرکہ جو ہوا مسلمانوں اور کفار کے درمیان, اس کا فیصلہ بھی اسی میں ہوا جو 17 رمضان کو ہو گیا. اسی طرح سے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے, کثرت سے عبادت کرتے تھے. اما عائشہ کہتی تھے آپ تہبند لگاتے تھے اور اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے, اور آپ کثرت سے ایک دعا کرتے اللہم انک عفو کریم تحیب العفو فاعف عنا یا عفو, کیونکہ اس مہینے میں رحمتیں ایک ایک چیز پہ برستی ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرتیں بانٹتے ہیں, اور سب سے بڑی بات افطاری کے وقت کی دعا رد ہی نہیں ہوتی, وہ قبول ہوتی ہے. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں کہتے ہیں دیکھو آپ تو کہتے تھے یہ بڑا ہی ہنگامہ مچائے گا دنیا میں, یہ انسان ایسا کرے گا, دیکھو اس کے پاس کھجور بھی ہے, اس کے پاس فروٹس بھی ہے, ہر کوئی چیز اس کے, لیکن کون چیز اس کو روک رہی ہے؟ اس کو اللہ کا خوف روک رہا ہے, نہیں کھا سکتا میں. اسی کو کہتے ہیں محاسبہ نفس. تو رمضان المبارک کی صحابہ کرام کے دور میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک چیز گرمی کی شدت میں روزہ رکھنا, یہ حضرت علی المرتضیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں تھی. حضرت عمر کہتے تھے جب مجھے اللہ کی قربت حاصل کرنی ہوتی تو میں روزہ رکھتا ہوں. اسی لیے ہمارے نفس کو توڑنے والی چیز جو ہے وہ روزہ ہی ہے. روزہ کے ذریعے ہی ہم اپنے نفس کے گندے پن کو دور کر سکتے ہیں. یہ سب اسی لیے بہت اکثر اسکالرز کہتے ہیں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرا نفس پیور ہو جائے, میرا دل صاف ہو جائے, میری روح صاف ہو جائے, اس کے لیے سب سے بڑی جو ہتھیار ہے وہ روزہ ہے. تو روزہ کے بارے میں یہ ہے, ہمارے صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے ہوتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پہ عمل کر کے ہم آگے بڑھیں. جی آپ مزید اپنا دوسرے سوال. سبحان اللہ. تو جنید صاحب میرا اگلا سوال ہے, روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد, چلے جزاک اللہ, روزے کا اصل مقصد ہے جو قرآن نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا اصل مقصد اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی کلوز ہونا ہے. یہ روزے کا سب سے بڑا فلسفہ ہے کہ ہم روزہ کے ذریعے اپنے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں, جو وہ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اس رشتے کو جوڑنے والے بن جائے. ہم دیکھیں روزہ میں آپ دیکھیں گے, آپ اس رمضان المبارک میں دیکھیں گے ہر کوئی انسان مسجدوں کا بہت بڑا عادی بن جاتا ہے, اور دن میں روزہ ہوتا ہے, شام کو تراویح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں وَنَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. اللہ تو ہی تو ہے جو ہمیں جنتیں عطا کرتا ہے, تو ہی تو ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. تو روزہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے تقوی کو حاصل کرتے ہیں, خوف اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائیں, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت آ جائیں, ہم زیادہ سٹرونگ کنیکشن والے بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, کیونکہ دنیا کے سارے رشتے پیداوار ہے.
جیسے علامہ اقبال کرتے تھے، میرے پیر ہی ہے، اب فرمایا کرتے تھے یہ رشتہ و دنیا، یہ رشتہ و دنیا، یہ مال و زر و دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، میری روح کی جو رازداری ہے وہ اللہ ہے، خودی ہے تیغ و فساں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اس لیے علامہ فرماتے تھے نہ مومن ہے نہ مومن کی ضمیری، راہ صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی طلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل ایک انسان پہ، یہ واقعہ میں ہر بار دہراتا ہوں، اور اس وقت بھی میں آپ کے اس چینل کے تھرو سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو اس کو سنے ہم دعا کریں ہم شاگردوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 500 سال تک عبادت کی، اور یہ کوئی اینا وینا واقعہ نہیں ہے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے، بحر الدموم ہے، اور یہ جس کا اردو ترجمہ ہے آنسوؤں کا سمندر۔ تو حضرت امام جو ہے 500 سال اس نے عبادت کی، اب یہ عبادت کرتا تھا، اب اس نے دیکھا کہ میری کچھ زندگی کا وقت ضائع ہو رہا ہے، میں یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جو ہے آپ نے بالکل سپریشن اختیار کی، آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، ہر ایک، کیونکہ پہلے قوموں میں رہبانیت، گھر ور کو چھوڑنا چلتا تھا، وہ لوگ چھوڑتے تھے گھر والوں کو۔ تو اس طرح سے اس نے ایک آئی لینڈ میں گیا، وہ آئی لینڈ کے پاس دائیں بائیں سمندر تھا، تو وہ اسی پہ وہاں پہ اس نے عبادت اختیار کرنی سٹارٹ کی اللہ تعالیٰ کی۔ وہ بہت زیادہ عبادت کر رہے تھے، اور وہ ایک دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ میری موت جب آپ دیں گے تو سچی کی حالت میں دیجیے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کے لیے کیا انتظام کیا، وہاں پہ ایک پیڑ اگایا گیا جو روز اس کو ایک انار دیتا تھا، اور اسی کی پیڑ کے سائڈ میں ایک جو ہے چشمہ جاری ہوا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا، جس کے ذریعے یہ پانی پیتا تھا، باقی چیزیں کرتا تھا، بس یہ اس کے کھانے پینے کا انتظام تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت کیا ہو گیا، اب اس کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، ناٹ اے جوک، 500 ایئرس کی عبادت اس نے کی، ہمارے پاس وہ وقت مدت ہی نہیں، اس لیے علامہ کہا کرتے تھے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، ہمارے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کی اور آ جائے نا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ تو یہی ہے، باقی ساری چیزیں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں آپ چھوڑ دیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو 500 سال کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اس کی روح بھی سجدے کی حالت میں ہی نکل جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جب جاتا ہے، بڑی قربتوں والا بندہ ہے، 500 سال عبادت کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے رویا، سب کچھ کیا، اب جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یہ میرا بہت اچھا بندہ تھا، اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فضل سے اس کو جنت کی اور جب لے جایا جا رہا ہے تو راستے میں اس شخص کے دل میں خیال آتا ہے، ایک تو میں نے 500 سال عبادت کی، ایک تو اتنا کیا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے فضل سے اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کو پتا تھا میرے لیے بڑا انتظام، وہ بڑا وہ ہو جائے گا، نہیں اس نے بہت یہ کیا، ہاں ہاں مطلب ایسے ویسے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو جنت کی اور لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کے بید کو جاننے والے، آپ نے اس بندے کو بلوایا، آپ کو جب بلوایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آپ اس کو جہنم کی اور لے جائیں، اور اس کو جہنم سے اتنی مسافت کی دور رکھے کہ اس پہ جہنم کی حرارت ظاہر ہو جائے، اس کو جہنم کی اور لے جایا گیا، اب رو رہے، اب اس کو رکھا گیا وہاں پہ، تو جہنم سے جو گرمی نکل رہی ہے، اس کا جو پورا باڈی کا ٹیمپریچر جو تھا وہ بڑا ہائی ہو گیا، تو یہ کہہ رہا ہے پانی پانی پانی، تو اچانک سے جب یہ پانی پانی مانگ رہا ہے تو وہاں پہ سائڈ میں ایک فرشتہ ایک پانی کا بہت ہی بڑا کٹورا لے کے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا ہے نا، یہ جا رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے مجھے پانی دو پانی، اس نے کہا ہاں پانی دوں گا، تو کیا چاہیے اس کے بدلے میں، اس نے کہا کیا چاہیے آپ کو، کہا ایک گلاس کی قیمت پانی کی جو ہے وہ ہے 500 سال کی عبادت، آپ اپنے 500 سال کی عبادت دے، آپ کو ایک گلاس کا پانی ملے گا۔ اس کے بعد اس نے بولا میرے پاس ہے، یہ وہ بیچ کے آ گیا، اس کو دے دیا اور وہاں سے پانی لیا، تو اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا، بندے دنیا میں جو میں نے ہر روز انار دیا اس کا حساب دے، دنیا میں نے اتنے پانی کے گلاس دے اس کا حساب دے، دنیا میں نے سانسیں دی، اب بندے کیا حساب دے گا آپ،
اب تو حساب کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہی تو ہے کہ اللہ کا فضل ہونا چاہیے. تو یہ رمضان المبارک میں ہم پہ اگر ہم روزے دار ہیں, یہ اللہ کا فضل سمجھے, اور اللہ کے فضل سے ہی ساری چیزیں چلتی ہے. تو تقوی کی سب سے بڑی بنیاد جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ روزہ ہے. روزہ کے ذریعے اللہ کا توکل ہم میں آ جاتا ہے, روزہ کے ذریعے ہم اللہ کے کلوز ہو جاتے ہیں, روزہ کے ذریعے ہمارے اندر ہمارا نفس جو ہے یہ پاک ہو جاتا ہے, اور ہم تہجد پہ اٹھ جاتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے ہیں, افطاری کے وقت روتے ہیں, اسی طرح سے سجدوں میں روتے ہیں. اور وہ آنکھ جو مبارک والی آنکھ وہ ہے جو رمضان میں کثرت کے ساتھ روئیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی آہذاری کرے, کیونکہ ہمارے پاس باقی 11 منتھس جو ہے وہ گناہوں سے بھرے پڑے. ان 30 ڈیز میں ہم اپنی 60 ایئرس کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. دن کے جو ہو گئے 30 ایئرس سمجھے آپ, رات جو ہے وہ بھی عبادت کی. اس لیے رمضان المبارک کی ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کرے, یہ مذاق نہ سمجھے, یہ بڑی قربتوں والی چیز ہے. یہ بڑی اکثر علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے قرب کو حاصل کرنے کا وجہ جو ہے وہ روزہ ہے, وہ رمضان المبارک ہے. اسی لیے شیطان بھی بند ہے, اسی لیے نفسانی خواہشات پہ بھی اتنا قابو ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ رحمتیں بانٹ رہے, اللہ کے فرشتے گردش کرتے ہیں ہر جگہ. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. اسی طرح سے دعائیں کرو, قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے, اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کا جس کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا, اور اس دن کا انتظار کرے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ لوگوں کو پتہ ہی کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب اللہ خود بولے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو کیسے پتہ یہ کیا چاہیے لیلۃ القدر؟ تو اسی لیے یہ 1000 مہینوں سے بہتر والی رات اس میں دی گئی. تو یہ جو ہے روزہ کا مین مقصد جو منتا ہے وہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا, اللہ کا تقوی حاصل کرنا. جی فائدہ. جزاک اللہ. تو جیسا ہم لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بیشتر ممالک میں ہمارے ملک کو لے کے اب عربی ہماری بھاشا نہیں رہی, اب ہماری زبان نہیں رہی, اور رہنمائی کرنے کے لیے قرآن کا علم ہونا بھی بہت بہت ضروری ہے. تو قرآن کس زبان میں پڑھیں؟ اچھا, سب سے بڑی بات, قرآن کریم جو ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے, یہ اسی زبان میں پڑھے. دیکھیں نا مندا, ایک بات ہے, آپ ابھی انگلش میں بات کر رہے تھے, انگلش پروناؤنس کو سیکھنے کے لیے, وربس کو سیکھنے کے لیے ہم نے اکیڈمیز جوائن کی, ہم بڑے بڑے اداروں میں گئے جہاں پہ ہم نے انگلش کو سیکھا. وائی؟ بیکاز دس از لینگویج فوبیا ہم پہ آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک امپریشن ہو ہر ایک کے سامنے, آئی ایم اے گڈ اسپیکر ان انگلش اینڈ آل دیٹ. یا دوسری لینگویج کے بارے میں آپ دیکھیں, ہم نے ہر کسی چیز کے لیے ٹیوشن قائم کیا, ہم نے بہت محنتیں کی اس بات پہ. اسی طرح سے تو کیا اللہ کا کلام اتنا لاپرواہ ہم اس پہ برت رہے ہیں کہ ہم اس کو سیکھنے کے لیے کچھ بھی نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زینوا القرآن باصواتکم, قرآن کریم کو بہترین آوازوں میں زینت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو ہے قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہترین شخص ہی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بہترین وہاں سے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو بولا گیا. تو اسی لیے اگر آپ قرآن کریم کے لیے سب سے پہلی بات ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی بہت زیادہ طلب رکھے اپنے اندر. ہم جو آج کل ماشاء اللہ گرلز, یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا, جو گرلز قرآن پاک پڑھاتی ہے, ان کے اکیڈمکس میں جوائن ہو کے آن لائن, جنہوں نے تجویز پڑھی, جو ابھی پڑھ رہے, حفظ کر رہے ابھی, ماشاء اللہ بہت سارے یہاں پہ. اسی طرح سے ہم جو ہے ہم پہلے قرآن کو سیکھنے والے بنے, کیونکہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا. قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ جب رات کا
آخری پہر ہوتا ہے نا، تو رات کے آخری پہر میں جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، دیکھیے نا، میں سو گیا، انسٹاگرام چلاتے 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 مجھے نیند آ گئی، واٹس ایپ چلاتے 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 مجھے نیند آ گئی، ایون آن لائن اس کے بعد بھی رات بھر میں رہا. تو موبائل فونز کی ایڈکشن سے آل دیٹ، میں بہت ناولس پڑھتا ہوں، میں پاپلیٹس پڑھتے ہیں، ہم بہت زیادہ سٹوریز پڑھتے ہیں، ہم بہت زیادہ سیریلز کے بہت زیادہ عادی بن چکے ہیں. تو ہماری لائف کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ برباد اور ویسٹ ہو رہا ہے. دیکھیے اصل میں زندگی کا مقصد پتہ ہے کب سمجھ آ جاتا ہے؟ جب ہم پورے میچور ہو جاتے ہیں، جب ایک انسان کی عمر جو ہے جوانی کی داغداری سے نکل جاتی ہے، پھر جب یہ 40 تک پہنچ جاتا ہے، 35 جب یہ کراس کرتا ہے، پھر اس کو سمجھ آ جاتا ہے میں کیا کر رہا تھا، ہائی میں نے زندگی تو برباد کر دی ہے. اس کے بعد اسی طرح سے رات کے آخری پہر میں قرآن کریم ہر کسی کے گھر میں ہے، تو یہ اللہ کے ہاں فریاد کرتا ہے، اے ذات ذوالجلال، آج اس گھر میں سارا کام کر دیا گیا لیکن ایک چیز نہیں کیا گیا، تیرے کو کتاب کی تلاوت نہیں کی گئی. اے اللہ، جس طرح ان لوگوں نے میری بے قدری کی، آپ بھی ان کی بے قدری کریں. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، اور یہ جو ہے یہ قرآن رات کے وقت جو ہے یہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے. اب آپ امیجن کریں، جس گھر میں 11 منتھس قرآن پاک نہیں پڑھایا گیا، اب وہاں آج اس کی تلاوت ہو رہی ہے، تو 11 منتھس کی دعائیں لگی ہیں ہمیں. ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، اکنامکس، اینتھروپولوجی، پتہ ہی نہیں کیا کیا کنسپٹس پڑھائے گئے، اور ان کے لیے ہم نے بہت زیادہ محنت کی، ٹیوشنز کی. لیکن کیا قرآن پاک ایسے؟ علامہ فرما رہے تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہمارے پاس قرآن جیسی دولت تھی، اس کے بعد بھی جو ہے ہم اس کی اور راغب نہیں ہو رہے. ہمیں سب سے پہلے جو ہے ہمیں قرآن پڑھنے والا چاہیے، سیکھنے والا. اللہ کے رسول نے کہا جو انسان قرآن کو مشکلات کی وجہ سے پڑھتا ہے، جیسے مشن وطن کہین لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں میں گوس وطن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر اس کو دیا جاتا ہے اس انسان سے زیادہ جو قرآن پڑھنے والا ہے. اور ایک ایک لفظ کے بدلے میں نیکی مل جاتی ہے. الف کے بدلے میں 10 نہیں کیا، لام کے بدلے میں 10 نہیں کیا، میم کے بدلے میں 10 نہیں کیا. یہی تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہمارے گھروں میں سکون ہے، قومیں زندہ ہے. تو حضرت ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کریں، اور اگر کسی کو اٹھتا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنی انگلی کو ہی اس پہ چلائیں، اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ہر ایک کو یاد ہے، انہی کی تلاوت کریں. لیکن کم سے کم حق تو ادا نہ کریں نا. قرآن کریم کے ہم پہ بے شمار حق ہے، اور سب سے بڑا حق ہے میری تلاوت کی جائے، مجھے گنگنایا جائے، میرا تذکرہ کیا جائے. ہم تو وہ سارے حق ادا ہی نہیں کر پا رہے. تو اسی لیے جیسے ہم باقی دنیائی علوم کو فوقیت دے رہے، تو ہمارے لیے تعجب ہے کہ ہم اس کی اور توجہ نہیں دے رہے. تو اس لیے منتہا ہمیں بہت زیادہ سیریس اس پہ رہنا ہے. تو اس معاملے میں آج کل رمضان المبارک میں ہر کوئی ختم قرآن کرتا ہے، ہم کوشش کرے کم سے کم اس کا حق ادا کرے، کیونکہ کل قیامت کے روز قرآن سفارش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، کل قبر اس کو عذاب نہیں دے گی. اگر یہ کوتاہ تھی گناہ گار آسے اس قبر مزراون یا پھر سورہ ملک یہ ایک فرشتے کی شکل میں کھڑا ہوگا، یہ کہے گا اللہ آپ کے نبی نے وعدہ کیا تھا جو انسان اس کی تلاوت کرے گا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اس لیے یہ بندہ روز شام کو میری تلاوت کرتا تھا تو اس کو قبر کا عذاب نہیں دیا جائے گا. تو اسی طرح آپ سمجھیں، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے منتہا؟ دوسرا سوال. جزاک اللہ. رمضان کے اس بابرکت مہینے کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے پھر پیش کرتی ہوں. سب سے پہلے اسلام میں اصل 5 فرائض عبادت ہے، جس میں سے روزہ بھی ایک فرض عبادت ہے، اور اسی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے رمضان کا انتخاب کیا. یہی ایک بڑی اہم فضیلت ہے. اس کی دوسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے کیا. در حقیقت یہ جنت کے دروازے کھولنا اور جہنم کے دروازے بند کرنا یہ ایک علامت ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ اس مہینے اپنے رب کی اطاعت کر کے اپنی مغفرت حاصل کروا لو اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اپنی معصیت سے رک جاؤ، مجھ سے توبہ کر لو، دیکھو بند کر لیا ہے ہم نے جہنم کو.
اگلی فضیلت کچھ یوں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابیہ سے فرمایا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، لیکن یاد رہے یہ حج کو ساقط نہیں کرتا ہے، حج کو ایکسیپشنل نہیں کر دیتا۔ حج کے بدلے اب ہم عمرہ ہی کریں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے برابر اجر اور ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت کے فضل سے نوازا ہو وہ ضرور اس مہینے میں عمرہ کی کوشش کرے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے اعمال کے علاوہ بھی میں کچھ ایسا کروں زندگی میں کہ میری سفارش ہو قیامت کے دن، پھر چاہے نبی کی سفارش ہو، چاہے صحابہ کی سفارش ہو، چاہے اللہ کے ولیوں کی سفارش ہو۔ ہر شخص اپنے لیے اللہ کو راضی کرنے کی سفارش کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ آئیں ایک جائز سفارش پر غور کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اس پہ عمل کرنے والے کے حق میں، اور روزہ آ کر کہے گا کہ اے اللہ، یہ شخص میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکتا تھا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کی سفارش قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور قرآن آ کر اللہ سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اس کی بھی سفارش قبول ہوگی، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو روزہ سفارشی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ تمام فتنوں سے خود کو نفس کو بچاتے ہوئے، جیسا اس کا حق ہے اگر ویسا اس کو ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم روزے کی سفارش کے مستحق ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریاں ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اسپیشل دروازہ رکھنا علامت ہے اور اعلان ہے کہ اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے داروں کی، اسے معمولی مت سمجھیے۔ تو اندازہ لگائیے روزے رکھنے والوں کی کتنی اہمیت ہے کہ ان کے استقبال کے لیے خاص انتظام فرمایا ہے اللہ رب العزت نے۔ سبحان اللہ۔ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اسی لیے روزے دار کو چاہیے نہ تو وہ فحش یا بری بات کرے، نہ ہی جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اسے جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو جہنمی اعمال کرتے تھے، جو برے لوگ تھے، اس مہینے اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، اور ان کا رب انہیں معاف کر دیتا ہے۔ مطلب یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو اچھے اعمال کر کے جنت حاصل کر لو اپنے رب سے، یہی اعلان ہے اس کا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور نماز قائم کروں اور روزہ رکھوں تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ 3 کاموں پر اڑ جائے تو تیرا حساب شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال یہ چند فضائل تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں مختصر سا رکھنے کی کوشش کی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو آنے والے رمضان کو صحیح طریقے سے منانے کی توفیق دے۔ اس رمضان کو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا بنا دے۔ اس رمضان کو صحیح فائدہ اور تقوی اختیار کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ہمارے ایمان پر ہی ہو۔ ثم آمین یا ربی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔